Assalamu alaikum, mere aziz listeners. I hope you all are fine. Today I'm here with another novel. ये ईद कितनी सईद है, अस्कलम सहरिश बानम. So without wasting the time, let's get start the novel. खिड़की के खुले पट से चुपकी ज़ेब और मिशी दरवाजे में आधी अंदर और आधी बाहर वाली हालत में खड़ी फ़िज़ा बतूल के चेहरे से छलकते तजस्सुस और बेचैनी के बरक्स उसके शफाफ गुलाबी चेहरा बिना कोई तासुर ज़ाहिर किए हालत सुकून में था. डाइजेस्ट का ताज़ा शुमार हाथ में लिए वो मुकम्मल तौर पर उसमें खोई हुई थी. उस वजह से इर्द गिर्द का माहौल से भी बेनियाज थी. कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों के चेहरों पर सामने से आती सबा को देखकर ज़रा सुकून आया था. साथ ही उसके जल्दी सब सुन लेने बल्कि उगलवाने की भी जल्दी थी. बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ है यार, कमरे में कदम रखते उसने ऐलान किया था. फिर फ़िज़ा बतूल को अंदर खींच कर दरवाज़ा पूरा बंद किया था. ईशा भी रसाला चटाई पर रख कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई. अब बग भी चुको. सबा की ड्रामाई किस्म की तवील खामोशी के वक्फे से उकताते हुए उसने जमाई लेते उसे घूरा था तो बिल आखिर पिछले चंद रोज़ से जारी घर के तमाम बड़ों के दरमियान खुफिया मीटिंग का नतीजा सामने आ चुका है. वो क्या? लड़कियों का तजस्सुस से बुरा हाल था. जी तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, वो कौन है? मिशी ने हैरत से इर्द गिर्द देखा था. कौन? फ़िज़ा बतूल ने पूछा. मुअज़्ज़ज़ सामीन. उफ़, तुम्हें कहाँ है इडियट? सबा ने सर पीटा था. ओह अच्छा, उसने सुकून का सांस भरा था. जी जो जनाब. घर के तमाम बड़ों का सरकर्दा अफराद का ये ख्याल है और बहुत ही नेक ख्याल है कि इस घर की यंग जनरेशन इस काबिल हो गई है कि उसकी शादी खाना आबादी दरअसल बर्बादी. ईशा ने लकमा देना ज़रूरी समझा. बको मत. सबा ने उसे घूरी से नवाजते हुए अपनी बात जारी रखी. हो जानी चाहिए इसलिए तमाम बुज़ुर्गों ने सुलह मशवरे के बाद शादी के काबिल तमाम अफराद की किस्मतों के फ़ैसले कर लिए हैं. यहाँ आकर उसने ज़रा वक्फा लिया था. ये सब हम पहले से जानते हैं. तुम वो ख़बर बताओ जिसे लाने के लिए भेजा था, फ़िज़ा बतूल ने बेजारी से कहा था. हाँ तो दिल थाम के सुनिए. आसा ज़ेब उस्मान के लिए मोहतरमा शाहनवाज़ को चुना गया है. इसने असली और अहम खबर नशर करना शुरू की. या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे अफ्रीकों के मुतवक्का वालदा होने से बचा लिया. सब के रद्द-ए-अमल से पहले ईशा ने शुक्र अदा करना ज़रूरी समझा था, मगर ये बात अफ्रीकों की मुतवक्का वालदा को कुछ खास पसंद नहीं आई थी. तभी खींच कर उसे कुशन से मारा गया था. जो उसे तो नहीं, अलबत्ता दरवाज़ा खोल कर अंदर आती चाची अम्मा के सर पर किसी ड्रोन की तरह लगा था. वो बेचारी इस आफत के लिए कहाँ तैयार थी, चकरा कर रह गई. और फिर जो उन्होंने ज़ैनब उस्मान साहिबा की खबर के अल्लाह दे और बंदा ले. हाँ आगे बोलो. उनकी तमाम तर डांट शराफत से सुनने कर उनके जाने के बाद फ़िज़ा बतूल ने बेचैनी से पूछा. उसे न जाने क्या धड़का खाए जा रहा था. आमना, मिशी, ज़बीर के जनाब उमर फ़ारूक के बदले बांधा जाएगा. या अल्लाह, मैं किस मुँह से तेरा शुक्र अदा करूँ. तूने मुझे कनकट उमर की बेगम कहलवाने से बचा लिया. ईशा ज़ुबैर ने अब भी शुक्र अदा करना ज़रूरी समझा था, मगर इस बार दूसरी तरफ ने इंतहाई सब का मुजाहरा किया गया था और मोहतरमा बिलाल फ़ारूक के लिए खाना फुप्पो की लाडली फ़िज़ा बतूल को चुना गया है. खबर का अगला हिस्सा फ़िज़ा बतूल के लिए इत्मीनान का बाइस था. समोतमानियत भरी मुस्कुराहट उसके गुलाबी लबों पर फैली थी. या मौला, मैं किस तरह से तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे इंस्पेक्टर जुगलखोर से बचा लिया. ईशा बदतमीज़ लन-तरानियाँ जा रही थी. बको मत करो ईशा की बच्ची. फ़िज़ा बतूल ने फ़ौरन 1 साल बड़ाई का फ़ायदा उठाया था. चेहरे पर सुकून और तशक्कुर का एहसास लिए उसने फ़ौरन सर खम किया. और तुम्हारे लिए फ़ैसला किया गया है. अपना इत्मीनान कर लेने के बाद मिशी ने सबा से पूछा. देंगी तो कुछ लेंगी भी. ये मेरी नहीं, फुप्पा का अपना बयान है. मिशी के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सबा ने कहा. वो चारों चौंकी थी. ईशा तो बाकायदा सीधी होकर बैठी. या अल्लाह खैर. कोलर्ट भी लबों पर जारी था. वर्द भी है.
خیر اللہ یا اللہ خیر کا ورد بھی لبوں پر جاری تھا۔ اب میری جیسی خوبصورت ایجوکیٹڈ سگر خوش اخلاق لڑکی کے ہوتے ہوئے ان کی نظر انتخاب کسی اور پہ کیسے پڑ سکتی تھی؟ انہوں نے خود محبت سے مجھے مانگا، صبا نے اترا کر کہا، تو اس کا کب سے رکا ساز بحال ہوا۔ باوجود تمہارے بیان پر انتہائی شدید اعتراض، اتنی اچھی خبر سنائی پر میں تمام اعتراضات حلق اتار لیتی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر دونوں ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے باس۔ صبا نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر اس سے ٹوکا تھا۔ اوکے میں بعد میں ادا کر لوں گی۔ وہ بھی فوراً راضی ہو گئی ہوئی تھی۔ اب پیچھے کون کون بچا ہے؟ محترمہ عائشہ زبیر اور محترمہ شہریار حسن۔ اوہ ہاں شکر ہے کسی کی قسمت تمہارے جلاد بھائی کے ساتھ نہیں پھوڑی گئی۔ وہ جاتے جاتے پلٹی، ہاں مگر ان کی قسمت ضرور کسی کے ساتھ پھوٹی ہے۔ صبا نے بازو لپیٹ کر معنی خیزی سے نظر اس پر ڈالی۔ کس کے ساتھ؟ فضا بطول کو جاننے کی بہت جلدی تھی۔ عائشہ زبیر کے ساتھ، صبا نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ کیا؟ ان تینوں کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مگر صبا کے پاس غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو حیرت سے عائشہ زبیر کے سفید پڑتے چہرے اور تیزی سے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ رہی تھی۔ سنی شاہراہ پر سے اس کی بے تحاشا محبت ان چاروں کو لگتا تھا وجہ کہیں نہ کہیں شہریار حسن بھی تھا، مگر وہ غلط تھی، یہ عائشہ زبیر کے رد عمل نے بتا دیا تھا۔ اگر آسا عائشہ کو خروش شہریار حسن سے شادی پر اعتراض تھا تو محترم شہریار حسن کو بھی بدتمیز اور بگڑی ہوئی بقول شہریار حسن کے عائشہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ مہرین کی بے وفائی کے بعد اس نے شادی جیسا تجربہ دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلا تجربہ ہی بہت تلخ اور ناکام ثابت ہوا تھا، مگر اماں ابا کی ہزار کوششوں اور تاویلوں اور دلیلوں کے بعد وہ بامشکل ہی صحیح مگر شادی پر رضامند ہوا تھا، مگر عائشہ زبیر سے ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اس سے فیصلہ قطعی اور دو ٹوک تھا۔ یہاں پھر اماں ابا آگے آئے تھے۔ اماں میں کسی سادہ اور سمجھدار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ عائشہ میں ابھی تک بچپنا ہے۔ کچھ آپ سب کے لائق نے اسے مزید بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اپنے اعتراضات سامنے رکھ دیے۔ جب شادی کی ذمہ داری پڑے گی تو خود بخود سنجیدگی آ جائے گی، لاپرواہی بھی سلیقے میں بدل جائے گی، اور سب سے اہم بات، اب تم اکیلے نہیں ہو شہریار، سنی بھی ہے تمہارے ساتھ، جس ماں اور اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ بالفرض ہم باہر سے کوئی لڑکی تمہاری بیوی بنا کے لاتے ہیں اور سنی کو ماں کا پیار نہ دے سکی، تو پھر یہ تو تمہیں ماننا ہوگا کہ عائشہ سنی سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ بھی بنا کسی غرض، لالچ یا کھوٹ کے۔ ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ واقعی 5 سال پہلے جب مہرین کے جانے کے بعد 3 سالہ سنی کو لے کر انگلینڈ سے لوٹا تھا تو عائشہ ہی تھی جس نے سنی کو سنبھالا تھا۔ سنی جو ہر وقت ماں کے لیے روتا تڑپتا بلکتا رہتا تھا، اس کی ماں کے لیے جس نے اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا تھا اور جاتے ہوئے باپ کے پاس چھوڑ گئی تھی، عائشہ نے بہت اچھے سے سنبھالا تھا اسے، اور سنی اس کی جان تھی۔ عائشہ آپی نے ایک پل کو اس کے بغیر نہیں رہتا تھا، اور پھر انہی دنوں ہونے والے ایک اور واقعے نے بھی اسے عائشہ کی شادی کے لیے رضامند ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے جب اماں نے اس سے عائشہ کے بارے میں رائے پوچھتے پھر سمجھاتے ہوئے سوچنے کا وقت دیا۔ زبیر چاچو کے دوست اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کا رشتہ لائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب دروازہ کھولے سنی دبے پاؤں اندر آیا۔ پاپا، چھوٹے دادا کی فرینڈ عائشہ آپی کا پرپوزل لے کر آئے ہیں۔ 8 سالہ سنی اسی کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ ہوں؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ پھر ان کی شادی چھوٹے دادا کے فرینڈ کے بیٹے سے ہو جائے گی؟ پہلے سوال کا جواب ملتے ہی اس نے سوال کا جواب دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ سنی کا جواب دیتے ہی اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرنا شروع کیا تھا۔ تو پھر وہ یہاں سے چلے جائیں گی، ہے نا پاپا؟ اس نے ایک اکتائی ہوئی نظر سنی پر ڈالی جو آج سوال پر کیے جا رہا تھا۔ تو پھر میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا پاپا؟ منہ بسوڑ کر بہت آگے کا سوچتے اس نے پوچھا۔ جواباً خاموش رہا تھا۔ پاپا آپ عائشہ آپی سے شادی کر لینا، پھر وہ ہمیشہ یہیں رہیں گی۔ سنی نے پرجوش سا ہو کے اپنے تئیں بڑا مفید مشورہ دیا تھا۔ سنی، برش رکھتے ہی اس نے سنی کو تنبیہی لہجے میں پکارا تھا۔ آئندہ میں ایسی کوئی بات نہ سنوں تمہارے منہ سے۔ سنی نے خاموشی سے واپس چلا گیا اور اپنے پاپا سے ضد نہیں کر سکتا تھا، ان سے بات نہیں منوا سکتا تھا، مگر وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی عائشہ آپی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مہمان خوش گپوں میں مصروف تھے۔ چائے اور دیگر لوازمات سے ان کی خاطر تواضع کی جا رہی تھی۔ جب وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا، سنی ادھر آؤ بیٹا،
ताई अम्मी ने फ़ौरन पुकारा था, मगर वो सनी अनसुनी करता छोटे दादा के फ्रेंड के सामने जा खड़ा हुआ था। सब ने ही हैरत से उसे देखा। आप ईशा आपी का प्रपोजल लेकर आए हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए सर इस बात में रहा। मगर ईशा आपी की शादी मेरे पापा से होगी, वो मेरी नई मम्मा बनेंगी। उसने बात ने ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेहमानों और मेज़बानों के अलावा अंदर दाखिल होते शाहरियार हसन को भी अपनी जगह पत्थर का कर दिया। उसने सोए हुए सनी पर नज़र डाली। गाल पर अभी तक उसके उंगलियों के निशान वाज़ेह थे, पलकों पे अभी तक मोती अटके थे, आंसुओं के निशान उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर जम चुके थे। उस अपने माथे से उसके बाद समार वो खिड़की में आ खड़ा हुआ, सिगरेट सुलगाते बिखरे बालों, कोहनियों तक का उल्टाए गुलाबी होती आंखों के साथ वो मुस्तरब खड़ा था। ज़िंदगी में पहली बार उसने उस पर हाथ उठाया था। उसने बेअख्तियार अपना दायां हाथ झटका जो उसने सनी पर उठाया था। तभी अम्मा चली आईं। तुम्हें क्या लगता है शाहरियार, इस मसले का यही हाल है? डांट डपट मार कुटाई ये सब करो तुम, मगर उसका दिल उससे माँ की ख्वाहिश ख़त्म नहीं कर सकते। तुमसे दबा सकते हो, उसकी माँ की ज़रूरत ख़त्म नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में उसने देखा है कि भले सनी उसके डर की वजह से खामोश हो गया, मगर उसकी शौकी शरारत सब ख़त्म हो गई थी। अम्मा अब्बा की रज़ा और सनी की खुशी के लिए वो ये करवा घूट भरने को तैयार हो गया। ऐसे ईशा ज़ुबैर से शादी एतराज़ नहीं था। उसे ईशा ज़ुबैर से शादी का पर एतराज़ नहीं था। उसे भला ईशा ज़ुबैर से शादी का पर एतराज़ नहीं था, मगर ईशा ज़ुबैर को था, और वो बहुत शदीद था। तभी एहतजाज करने अम्मा के पास चली आई। अम्मा, मुझे शाहरियार से शादी नहीं करनी। जेवरात के डब्बे निकालती अम्मा ठटकी थी। अच्छा, तो फिर किससे करनी है? साथ ही पूछ भी लिया। अब के वो ज़रा संभली। क्या मतलब अम्मा? अब अगर शाहरियार से नहीं करनी तो इसका मतलब ये कहाँ निकला है किसी और से करनी है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी ज़िंदगी अम्मा बाबा के सीने पर मोम करनी है। अम्मा भी आके उसकी अम्मा थी। अम्मा, वो ठटकी। बस भी बस, वो मिशी भी तो है। उसने तो हंसी खुशी अम्मा बाबा के फैसले पर सर झुका दिया। वो ज़ेब के साथ सबा किसी फरमाबरदार और एक ये निराली भी है। सब बाबा का लाट है, मगर कान खोल के सुन लो बीबी, मैं उस मामले में तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनने वाली। गज़ब खुदा का, इतना अच्छा सुलझा हुआ बच्चा शाहरियार, और यहाँ नखरे ही ख़त्म नहीं होते। तभी अब्बा चले आए। अम्मा की जलाली अंदाज और उसकी रोनी सूरत। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो मेरी मीना को? हाँ, वो सालन जला दिया तो? अम्मा ने बात बनाने की कोशिश की। अब्बा, मुझे शाहरियार से शादी नहीं करनी। उसने अम्मा की कोशिश पर पानी फेरा। लो, ऐसी बेशर्मी कहीं देखी? अम्मा का बस नहीं चलता था पास पड़ी कैंची से उसकी ज़बान काट दें। अलबत्ता अब्बा तहम्मुल से मुस्कुराए, हाथ पकड़ के पास बिठाया। लो, अब बाबा बिटिया का लाड प्यार शुरू, जो देखने की भी फ़िलहाल अम्मा में ताब नहीं थी, सो जलती गलस्ती बाहर निकल गई। अब्बा खामोश बैठे थे, सारे एतराज़ात सुनते रहे। वो बोलते बोलते थक गई तो उसने सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है ईशा, इस पूरी दुनिया में तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है? आप और सिर्फ आप। उसने जवाब झट से हाजिर था। तो फिर मेरी प्यारी बेटी, इत्मीनान रखें कि उसके बाप जो सारी दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो कभी उसका बुरा नहीं जान सकता। अब वो और क्या कहती या बोलती, सर झुकाए वापस आ गई। उसने हार मान ली थी। वो शाह हाउस के मकीनों को कभी नहीं समझा सकती थी। समझाती तो जब वो कुछ सुनते, यहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। शाहरियार बहुत सुलझा हुआ और समझदार बच्चा है। ये ताया अम्मा से लेकर छोटे चचा तक सबको मुतफ़क्का राय थी, जिसमें इख्तलाफात की गुंजाइश नहीं थी। उसे उस जुमले में तीनों सिफ़ात पर इख्तलाफ था। नंबर 1 सुलझा हुआ, नंबर 2 समझदार, नंबर 3 बच्चा। शाहरियार बहुत बड़ा बेटा ही नहीं, बहुत बड़ा प्यार इंसान भी है। ये ताई अम्मी से लेकर छोटी चच्ची सब का मानना था। पहला नहीं, दूसरा फिक्रा उसने हमेशा चांद चलाता था। शाहरियार भाई बहुत हैंडसम और स्मार्ट हैं। ये सबा फ़िज़ा मिशी वगैरह का ख्याल था, जिससे वो चाह कर भी अख्तलाफात नहीं कर पाई थी। इतने से अच्छे और प्यारे हैं शाहरियार भाई, क्या कमी है उनमें जो यूँ मुँह फैलाए फिर रही हो? मिशी ने आज दो हाथ करने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने कब कहा कि कमी है? उसमें तो ज़्यादती है। अच्छा, किस चीज़ की? मिशी फ़ौरन मुतज़्ज़ज़ हुई। सड़ियल, खड़ूस, बददिमाग, मगरूर और खड़ूस, ये सारी खूबियाँ जो तुम सबको नज़रों से हमेशा ओझल रही हैं। वो बात नहीं कर रही थी, अंगारे चबा रही थी। उन दिनों के हज़ार ना चाहने के बावजूद भी उन्हें एक दूसरे के लिए मंसूब कर दिया गया था। शादी के लिए
3 माह का वक्फा रखा गया था। मंगनी को हफ्ता हो चला गया था जब फिरोज़ा पप्पो और सहाना मुबारकबाद देने आई थी। फिरोज़ा पप्पो बहुत मगरूर और बद दिमाग खातून थी और यही खूबी उनकी औलाद में भी पाई जाती थी। पप्पो बड़ी ख़वातीन के साथ थी। जब सहाना लड़कियों के रूम की तरफ बढ़ी थी, पहली मढ़े सीढ़ियाँ उतरती ईशा से हुई थी। मुबारक हो ईशा, बिल आखिर तुम्हारी मोहब्बत रंग ले आई। क्या मतलब? सीने पर बाजू लपेटे तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोलती सहाना को उस हैरत से देखा था। मतलब सनी के साथ इतनी मोहब्बत तुमने शहरयार को पाने के लिए ही तो की थी। तो मुबारक हो, तुम्हारी मोहब्बत समय बारी हुई। नफरत से कहते हुए ईशा को घूरा था। हाँ बिल्कुल, ग्रिल से टेक लगाए वो इत्मीनान से गोया हुई। वैसे भी एक असूल था, जो आपसे जले उसे मज़ीद जलाने का मुजायका नहीं। मेहनत में असमत है और कद में बरकत वाले मखौले तो आपने सुन रखे होंगे। तो मतलब तुमने शाया पाने तक पहुंचने के लिए सनी को सीढ़ी बना और वो फंगा रही थी। जी बिल्कुल, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मुस्कुरा कर कहते वो बेखबर थी कि उसके अल्फाज सुहाना के साथ साथ शहरयार ने भी सुने हुए। शाहनवाज से महरून कलर मुंतखब किया है वेडिंग ड्रेस के लिए। ज़ैनब ने जूस के डब्बे से बड़ा सा घूंट लेकर सब के मुतल्ला किया था। बकौल उन्होंने जब से उसकी तस्वीर की आंख से मुझे दुल्हन बने देखा था, महरून कलर में ही देखा था। इतरा कर कहते उसने सब पर निगाह डाली थी। नफासत से कटे सेब के काश के मुँह में डालते ईशा ने सर झटक कर खुद को मैगजीन में गुम किया। उमैर का तो बस नहीं चलता, वेडिंग ड्रेस के अलावा भी सारे ड्रेसेस पिंक कलर में मंगवा लें। मिशी ने भी मुस्कुराते हुए उमैर की फरमाइश नशर की थी और बिलाल की गोल्डन और रेड कलर मुंतखब किया है। कोने से फिज़ा बतूल ने भी शर्माई लजाई आवाज़ उभरी थी। गुड। और ईशा शहरयार ने कौन सा कलर मुंतखब किया है? सुहाना ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए पूछा था। बिना चौके सर उठाकर उसने सुहाना को देखा था, फिर मुस्कुराई। शहरयार कहते हैं जो भी कलर पहनो वही मुझ पर जचेगा, क्योंकि बकौल उन्हें लगता है वो कलर बना ही मेरे लिए है। फराटे से बोलते झूठ ने सुहाना का चेहरा गुस्से, जबकि बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। स्टेज पर मौजूद चारों दुल्हनें भी बेहद प्यारी लग रही थीं। दुल्हा साहिबान को अभी तक स्टेज पर साथ नहीं बिठाया गया था। चारों में से 3 के चेहरे पर मौजूद अंशदाद इत्मीनान के रंग आसानी देखे जा सकते थे, जबकि चौथी दुल्हन के खामोश और बेजार नज़र आ रही थी। इतनी बुरी शक्ल बना कर बैठी हो, सच्ची मुझे मतीरा लग रही हो। ज़ैनब ने उसके कान में सरगोशी की थी। वाइट कलर के दीदा ज़ेब लहंगे में जिसके सल्वर कलर की इंतहाई खूबसूरत काम हुआ था पहने, वो झट से ज़ेब की तरफ मुड़ी जो सामने देखती अब मुस्कुरा रही थी। और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ ज़ेबी, खुदा शाहनवाज के पहलू में बैठी कर इतनी दीदा दिलेरी से दांत मत निकालना, सच्ची लगेगा। अफ्रीकी बांदर के पहलू में लंबे दांतों वाली चुड़ैल बरजमान हुई। फ़ौरन हिसाब चुकता करके उसने फुलझड़ी छोड़ी थी। कसम उठवा लो ईशा, ये जो तुम्हें शहरयार जैसे बंदे के पल्ले बांधा गया है ना, इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारे बड़े बोलों और बाकी हमारी खामोश आहों का है। ज़ेब की बात से उसने चंद लम्हों के लिए चुप करवा दिया था। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी जब वो अपने रूम में आया था। उसे 100% यकीन था अब तक वो सो चुकी होगी, क्योंकि इंतज़ार, और वो भी इतना लंबा इंतज़ार, ईशा ज़ुबैर के बस की बात नहीं थी। मगर खिलाफ़ मुतवक्का महू इंतज़ार थी। वो सीधा बेड की तरफ ही आया था, सर झुकाए वो बैठी थी, बिना ईशा की तरफ देखे। उसने ज़रा सा झुकते रेस्ट वॉच उतार कर साइड टेबल पर रखी थी, फिर जेब से सिगरेट, लाइटर, मोबाइल वगैरह निकाल कर रखा और फ्रेश होने चल दिया। मुझे शादी का इतना ही शौक था तो खुद मुझसे कहती, सनी को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। तकिया सीधा करके लेटते उसने सरसरी अंदाज नज़र उसके बने सवरे रूप पर डालते कहा था। ईशा ने झटके से सर उठाया। एक्सक्यूज़ मी, सनी को मैंने नहीं आपने इस्तेमाल किया मुझसे शादी करने के लिए। वो तरक्की थी। वो हंसा। माय गुडनेस, इतनी गलत फहमी किस बिना पर, और आपको इतनी खुशफहमी किस बिना पर। और जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है, मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं जो मुझे शादी करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े। अपनी बात मुकम्मल करके वो बेड से उतर गई थी। वलीमे के बाद सारे कपल्स हनीमून के लिए निकल चुके थे। शहरयार ने काम का घसा पिटा बहाना करके जाने से माजरत कर दी। वो नहा कर निकला तो वो सनी को रेडी करने के साथ साथ खुद भी तैयार हो रही थी। वो सनी को स्कूल में ही टीचर थी। सनी, अपनी मम्मा से कहो अब उन्हें मज़ीद जॉब करने
کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اسے سنی سے کہتے در پردہ اسے حکم سنایا تھا وہ کل سے۔ سنی اپنے پاپا سے کہو میں پہلے ہی بھی یہ جاب کرتی تھی اب بھی کروں گی۔ وہ اسے مخاطب نہیں کرنا چاہتا تو وہ کون سا مری جا رہی تھی۔ سنی اپنی مما سے کہو کہ پہلے کی بات اور تھی، اب وہ کوئی الٹرا دوشیزہ نہیں، شادی شدہ خاتون ہے، بہترین ہوگا اپنی نئی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ خود پر پرفیوم اسپرے کرتے اس نے استحاضیہ لہجے میں کہا تھا، سنی اپنے پاپا سے کہو بس اسی بات کا شہریار نے ہاتھ اٹھا کر روک دی تھی۔ سنی اپنی مما سے کہو مجھے بحث پسند نہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ بات مکمل کرتا باہر نکل گیا، پیچھے اس کا غصے سے برا حال تھا۔ سنی تمہارے پاپا بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں نا؟ ہیں ہی ہینڈسم، حمزہ اور افی بھی یہی کہتے ہیں۔ سنی کے چہک کر کہنے پر وہ بہت کچھ کہنے والی تھی، بمشکل خاموش رہی تھی، اور پہلا خیال حمزہ اور افی کا دماغ ٹھیک کرنے کا ہی آیا تھا۔ اس نے 2 کپوں میں چائے نکالی، پھر کپ ٹرے میں رکھ کر لاؤنج میں آ گئی تھی جہاں تایا اور شہریار ٹاک شو بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ تایا با کو کپ پکڑا کر اس نے ٹرے شہریار کے آگے کی تھی۔ نو تھینکس۔ اس نے کندھے اچکا کر آرام سے کپ اٹھا کر صوفے میں بیٹھتے لبوں سے لگایا لیا تھا۔ بیٹا شہریار کو بھی دینی تھی؟ تایا ابا نے اس کے طرف دیکھا۔ دی تھی، انہوں نے نو تھینکس کہہ کر لوٹا دی۔ بیٹا شہریار اس وقت کافی لیتا ہے تو بتا دیتے تایا ابا، اس نے اب مجھے الہام تو نہیں ہونا۔ بظاہر ہی مسکرائی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا اب بنا لاؤ۔ تایا ابا کے اگلے حکم پہ اس نے اندر کڑواہٹ بھر دی تھی۔ جی کہہ کر اٹھنے لگی تھی جب شہریار نے منع کر دیا تھا۔ ضرورت نہیں ابا، جب ہوگی میں چند 2 سے بنوا لوں گا۔ وہ مائفٹ کہہ کر رہ گئی تھی۔ وہ گلاس ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے کام میں بزی تھا جب سنی نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ سر اندر دھڑ والی پوزیشن میں چند لمحے کھڑے رہنے کے بعد اس نے دھڑ اندر کھینچا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ پاپا، اس نے بہت میٹھے لہجے میں پکارتے اس کے دائیں طرف والی جگہ سنبھالی تھی۔ ہوں۔ کی بورڈ پر تیزی سے چلتی انگلیاں صرف 1 سیکنڈ کو رکی تھیں۔ یو نو پاپا، آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اچھا، کہہ کر اس نے ایک نظر سنی پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں بزی ہوا تھا۔ کل حمزہ اور افی بھی کہہ رہے تھے کہ پاپا بہت ہینڈسم ہیں۔ میں نے کہا آخر پاپا کس کے ہیں؟ میں نے رائٹ کہا نا پاپا؟ معصومیت سے بھری آنکھیں شہریار پر تھیں۔ رائٹ۔ کام میں مصروف ہو کر اس نے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، اور میں نے ان سے کہا میرے پاپا صرف ہینڈسم اسمارٹ ہی نہیں بہت اچھے بھی ہیں۔ اب کی بار شہریار نے ہاتھ روکا تھا، صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کی خوشامد کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ میرے پاپا مجھے میری فیوریٹ اسٹوری بکس لا کر دیتے ہیں اور کارٹونس سیریز بھی۔ میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں اور مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ میں نے ٹھیک کہا نا پاپا؟ جوانی سے بولتے اس نے دوبارہ تصدیق چاہی تھی۔ شہریار نے بلا تعمل سر اس بات میں ہلایا تھا، تو آئس کریم کھانے چلیں پاپا؟ شہریار کی مسکراہٹ اس نے فوراً کیش کروانی چاہی۔ شہریار مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آج موسم کتنا پیارا ہے نا پاپا؟ سنی نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ شہریار نے پھر سے سر کو اوپر نیچے جنبش دی تھی۔ تو پھر چلیں پھر؟ شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ پاپا پلیز۔ سنی، اب کی بار اس نے انداز میں تنبیہ تھی۔ سنی 2 سیکنڈ خاموش سا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ مڑ رہا تھا۔ بے شک میرے پاپا مجھے کارٹون سیریز اور اسٹوری بک نہیں لا کر دیتے، میرے لیے مزیدار ڈشز نہیں بناتے، کرکٹ بھی نہیں کھیلتے، آئس کریم کھلانے بھی نہیں لے کے جاتے، پھر بھی میرے پاپا دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ وہ باہر نکل گیا، پیچھے وہ اس کی لفظوں پر غور کرتا رہ گیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ سنی اور عائشہ کو آئس کریم کھلانے لے جا رہا تھا۔ عائشہ ہرگز نہیں جانا چاہ رہی تھی، مگر سنی کی ضد اور تائی امی کے اصرار اسے جانا پڑا تھا، اور اب فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ خاصی سنجیدہ سی تھی۔ شہریار بھی لب بھیجے ڈرائیو کر رہا تھا، البتہ پیچھے بیٹھا سنی خوب چہک رہا تھا۔ فوڈ کورٹ پہنچ کر وہ دونوں تو ادھر ادھر کی رونقوں میں گم ہو گئے۔ آرڈر شہریار نے بھی کیا تھا، اور جب ویٹر نے کانچ کے نفیس پیالے میں ٹھنڈی میٹھی آئس کریم لا کر ان کے آگے رکھی تھی، اسٹرابیری فلیور کبھی بھی اس کا فیوریٹ نہیں رہا تھا۔ پاپا، آپ نے مما کے لیے اسٹرابیری فلیور کیوں منگوایا؟ انہیں چاکلیٹ فلیور پسند ہے، سنی نے اس کے منہ کے بگڑے زاویے کو دیکھتے کہا تھا۔ تو آپ کی مما نے کو بتانا چاہیے تھا نا، اب مجھے الہام تو نہیں ہونے
مسکرا کر کہتے اس نے اس کا فکرہ بہت خوبصورتی سے لوٹایا تھا۔ کوئی بات نہیں پاپا، آپ دوسرا فلیور منگوا لیں۔ سنی نے بڑا سا چمچہ لیتے آنکھیں پڑائی تھیں۔ اٹس اوکے سنی، میں یہی کھا لوں گی، بے دلی سے چمچہ اٹھاتے اس نے کہا تھا۔ البتہ دل ہی دل میں شہریار کو کوسنے کا سلسلہ جاری تھا۔ سچی اماں، اتنی بوریت مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے۔ اور کیا کہتی ہیں یہ بیگمات، کب تک واپس آئیں گی؟ اماں کے پاس ان کے بیڈ پر بیٹھے اس نے اپنا رونا رویا تھا۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا تو آپ کہیں نا مشی سے بہت ہو گیا گھومنا پھرنا، اب واپس آنے کی کرے۔ اور اب کی بار انہوں نے گھورا، ہائے میں کیوں کہوں، یہی تو گھومنے پھرنے کے ساتھ وقت گزارنے کے دن ہوتے ہیں۔ اور تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے، لگتا ہی نہیں 20 دن پہلے شادی ہوئی تھی تمہاری۔ صاف کہتی ہوں بیوی، رنگ ڈھنگ بدلو اپنے، قسم خدا کا، نہ مہندی نہ چوڑی نہ زیور، اگلے کا امتحان مت بنوا عائشہ، خود کو بدلو۔ اوہو، خود کو بدلو، کس کے لیے مہندی چوڑی؟ چنکائی پور سجتی خوشبو میں بسی وہ ہوتی ہے جنہیں چاہا جائے، سراہا جائے۔ یہاں تو نہ جانے بے خبری ہے، بے نیازی ہے یا ناپسندگی۔ وہ دیر تک کرتی رہی تھی۔ وہ اماں کے پاس بیٹھی تھی جب سنی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ آپ کو پاپا بلا رہے ہیں بس مجھے؟ اسے حیرت نے گھیرا تھا۔ تجھے کب عقل آئے گی عائشہ؟ شوہر وہاں اکیلا بیٹھا اور تجھے یہاں کپڑے ہانکنے کے لیے فرصت نہیں؟ اماں نے فوراً لڑکارا تھا۔ چل اب جلدی جا رہی ہوں اماں۔ جلدی الٹے سیدھے سلیپرز اڑستے وہ چلی آئی تھی۔ وہ اکتایا سا کھڑا تھا۔ میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ اسے دیکھتے ہی سوال جگا تھا۔ اب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کون سی شرٹ، کیسی شرٹ، مجھے کیا پتا، چندوں کو پتا ہوگی کہہ کر جانا چاہا تھا۔ اچھا، اس نے پھر سے دیکھا۔ بیوی تم ہو یا چندو؟ کا مسکرانا لہجے میں دریافت ہوا تھا۔ ہاں تو بیوی ہوں، ملازمہ نہیں جو اسے چندوں کے فرائض کا انجام دوں۔ طرح کر اس نے جواب دیا تھا۔ اچھا تو بیوی والے کون سے فرائض پورے کیے ہیں تم نے؟ لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، جواب دینا چاہا مگر اس کی گہری آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر سارے لفظ کٹ مٹ ہو گئے۔ میں ڈھونڈتی ہوں، سرپٹا کے کہتی وہ کترا کر نکلی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی شرٹ تھامے کھڑی تھی۔ یہ لیں۔ اس کی طرف دیکھے بنا اس نے شرٹ آگے کی تھی۔ گڈ، اور آئندہ کے لیے خود خیال رکھنا، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں، کہتے وہ چلا گیا تھا۔ اوہ، دہرانے کی عادت نہیں ہے؟ اس نے سر جھٹکا تھا۔ اٹھو اور ناشتہ بناؤ۔ وہ مندی آنکھوں سے شہریار کو آفس جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ رات دیر تک صبا سے بات کرنے کی وجہ سے بہت دیر سے سوئی تھی۔ ابھی بھی آنکھ شہریار کے کھٹر پٹر سے کھلی تھی جب وہ ایٹم بم کی طرح اس کے سر پر پھٹا تھا۔ کون؟ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اگر تمہارے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے تو کم از کم وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو مجال ہے یہ خڑوس طنز کی زبان کے علاوہ بھی کوئی زبان استعمال کر لے۔ اب اٹھو بھی، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ وہ اب کی بار سر پر کھڑا ہوا۔ مما میرے لیے بھی پراٹھا اور چیز آملیٹ۔ سنی نے بھی فوراً فرمائش چھاڑی تھی۔ اس نے حتی لمحات اسے گھورا۔ کچن میں الٹے سیدھے ہاتھ چلاتے وہ چندو کو کوسنے میں مشغول تھی جو ان دنوں گاؤں اپنی بیبے سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ مما جلدی کریں، سنی نے دہائی جاری تھی۔ شہریار بھی نیوز پیپر کی شہریاں دیکھتا بار بار ریسٹ واچ پر نظر ڈال رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہے سنی، اتنا اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیبل پر رکھتے اس نے سنی کو ڈانٹا تھا مگر اس کے پاس غور کرنے کا ٹائم کہاں تھا۔ وہ تو حیرت بھرے تاثرات کے ساتھ پلیٹ میں نظر آتے کچھ مستعد کچھ گول چیز کو گھور رہا تھا۔ پاپا یہ کیا ہے؟ اس نے تاثرات کے ساتھ اس نے شہریار کی طرف دیکھا تھا۔ بقول تمہارے ڈیئرسٹ مما کے، اسے پراٹھا کہتے ہیں اور یہ پر آملیٹ ہوگا۔ سنی نے خود ساکت سنجیدگی شہریار کا فلک شگاف کہہ کا بلند ہوا تھا۔ سنی بھی اب دل کھول کر اور پیٹ بھر کے ہنس رہا تھا۔ بدتمیز گدھا، جلتی کا رستے عائشہ زبیر نے نہ جانے یہ خطاب کسے دیا تھا۔ شکر ہے تم لوگوں کی واپسی تو ہوئی۔ عائشہ نے زیب کے بیگ کی تلاشی لینے کے بعد مونگ پھلی نکالی اور ٹک ٹک کھاتے کہا تھا، اور ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ محترمہ عائشہ زبیر کو ہمارے قدر تو محسوس ہوئی۔ مشی نے لفافے میں ہاتھ ڈال کر بچی کچی مونگ پھلی نکالتے زیب کو اشارہ کیا تھا۔ ہاں بالکل، وہ فوراً متفق ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے، کیا کیا دیکھا؟ اس نے چھلکے مشی کی گود میں ڈالتے تجسس سے پوچھا۔ وہ تو ہم بتائیں گے ہی، پہلے تم بتاؤ تم لوگوں نے
کے حالات میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ ہینڈ بیگ سے یہ میک اپ کی چیزیں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے زیب نے پوچھا تھا۔ تبدیلی وہاں آتی ہے یار جہاں محبت ہو، اور ہمارے درمیان ایسا کوئی سین نہیں۔ ایک بات کہوں عشا، زیب سب چھاڑ کر اس کے قریب آئی۔ بعض دفعہ محبت ہوتی ہے مگر ہماری بے خبری اور لاپرواہی کی دھن میں دکھائی نہیں دیتی۔ تم بھی اس گیٹ کو جھاڑ کر دیکھو، ہو سکتا ہے اندر کہیں محبت موجود ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس دنیا میں اگر کوئی چیز نعمت ہے تو وہ ہے بے خبری۔ جب تک یہ نعمت اس کے پاس تھی مزے ہی مزے تھے، نہ پریشانی نہ فکر، اور اب ادراک کی دولت ملی تو نہ وہ سکون رہا نہ چین۔ کمبخت تاس پیٹی محبت کو ذرا سی لفٹ کیا کروا دی، سر پہ چڑھ کے ناچنے لگی، اور مرن جو گاؤں کسی شریر بچے کی طرح اس چیز کی امید رکھنے لگا جس کے خواب وہ سوتے میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شہریار کی محبت اور توجہ عجیب بے قراری تھی جو اس کے وجود سے آ لپٹی تھی اور کسی کے پل قرار نہ لینے دیتی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ جائے اور کسی کس کر 2 تھپڑ لگا دے۔ زیب شاہ نواز کو اس نے ہستی متناتی زندگی میں بھوچال پیدا کر دی تھا، مگر اسے بھی کیا ہو جاتا، کون سا وہ دل سدھر جاتا۔ ڈانٹ ڈپٹ لاڈ پیار سختی سب کر کے دیکھ لیا، وہ دل ہی کیا جو مان جاتا تو دل کیسے کہلاتا۔ اچھا سوری، اس میں تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہو رہی ہے جس میں مجھے پڑھنے پہ کافی پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ تنگ آ کر وہ مدد لینے وہیں پہنچی تھی۔ وہاں مشورے تھے مفت اور مفید، اور کسی کو دینے ہوں تو بے شمار لاتعداد ڈھیروں ڈھیر۔ وہ تینوں ہی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، حق منواؤ، روب جتاؤ، احساس دلاؤ۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عورت چاہے تو مرد مٹھی میں قید کر سکتی ہے، توجہ اور پیار سے اسے اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ خدمت، پیار، محبت، ایثار، عورت یہ سارے ہتھیار پکڑتے تو کبھی ہار نہیں سکتی۔ ادھر اماں کے بھاشن اسے دیکھتے ہی شروع ہو جاتے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتی جاتی کافی۔ وہ فائلیں کھولے کمپیوٹر سنبھالے بیٹھا تھا جب اس نے کپ نزدیک کیا۔ رکھ دو، بنا اس پہ نظر ڈالے کہا گیا۔ میں نے خود بنائی ہے، بتانا ضروری سمجھا۔ اچھا، پھر تو پینے کے قابل بھی نہیں ہوگی۔ شکریہ اور تعریف تو ایک طرف، اس میں مروت بھی نہیں تھی۔ جی نہیں، میں بہت اچھی بناتی ہوں۔ بہت مشکل سے اس نے کڑوا جملہ حلق میں اتارے تھے۔ اس نے سابقہ لہجے میں کہا تھا، اوکے مان لیا، اب میں کچھ کام کر لوں؟ شور۔ وہ مسکرائی اور سیدھا زیب کے پاس رپورٹ دینے پہنچ گئی۔ پہلے خود پہ تو توجہ دو، بیوقوف، سچ بتانا آخر بار منہ کب دھویا تھا؟ کل شام کو۔ کیوں؟ حیرت سے اس نے سنہری آنکھیں پٹپٹاتے اس نے پوچھا تھا۔ تو دل چاہا اسے کھڑے کھڑے مرحومین کے فہرست میں شامل کر دے۔ گدھی، حلیہ دیکھو اپنا، تم سے بہتر کام والی ماسی بنوں کا ہوگا۔ زیب نے جھلاتے ہوئے کہہ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہو سکتی۔ زیب کو گھورتے اس نے آئینے پر نظر ڈالی۔ زیب کے الفاظ سچ ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے لبوں پر چیخ برہمت ہوئی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم نہیں ہو سکتی، عشا زبیر نہیں ہو سکتی۔ عشا زبیر تو کوئی اور تھی، ہر وقت نکسک سا تیار، چمکتی آنکھیں اور دمکتے چہرے والی۔ کہاں گم کر دیا ہے تم نے اسے؟ زیب کے سوال نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے نیا ہیئر کٹ کروایا ہے، کیسا ہے؟ وہ بیڈ پر نیم دراز سی کتاب کے وقت گربانی میں تھا جب عشا اندر داخل ہوتے پوچھا تھا۔ وہ پہلا والا اچھا نہیں تھا؟ کس نے کہا؟ اس میں کم از کم انسان تو لگتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں چڑیل لگ رہی ہوں۔ خود شناسائی اچھی چیز ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ عشا نے اس کے چہرے پر مذاق کے تاثرات ڈھونڈنے چاہے مگر اس میں شدید ناکامی ہوئی تھی۔ انہی دنوں رمضان المبارک کا مہینہ پہنچا۔ وہ سب دل و جان سے ان پر نور ساتوں خوش آمدید کہنے کو تیار تھے۔ شاہ ہاؤس کی فضا بھی ان دنوں مرنو معطر سی رہتی تھی۔ خود وہ بھی اس بار زیادہ عقیدت سے روزے رکھنے اور عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف ان تینوں کے مشورے جاری و ساری تھے۔ ہمیں تو وہی عشا چاہیے جو ہم پر اعتماد تھی، زندہ دل تھی، جسے چیلنجز قبول کرنے میں مزہ آتا تھا، اور جس کے پاس جیتنے کے گڑ تھے۔ آج زینب کا ہاتھ بٹانے کو صبا اور مشی بھی تھی۔
اس کے برین واشنگ جاری تھی۔ نتیجن زیب کا ہاتھ بٹانے کو سبع مشے بھی تھی، اس کی برین واشنگ بھی جاری تھی۔ نتیجن افطاری کے بعد اس نے نماز تراویح ادا کی اور اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ کا وقت اور پیسے چاہیے۔ اس کا پراعتماد انداز شاہیار کو ہلکی سی حیرت میں مبتلا کر گیا۔ کیوں؟ اس نے اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ یہ لو۔ سیاہ والیٹ اس کے آگے رکھ دیا گیا تھا۔ میں نے وقت بھی کہا ہے، وہ نہیں ہے میرے پاس۔ صاف کھرا لہجہ اور دو ٹوک انداز۔ تو پھر کس کے ساتھ جاؤں میں؟ آبرو اٹھا کر اس نے سوال کیا۔ اس گھر میں بہت سارے لوگ بستے ہیں، کسی کے ساتھ بھی چلے جاؤ۔ سکون بھرے انداز میں دیا گیا مشورہ اسے پتھر کی طرح لگا تھا۔ میں ان سب کی نہیں، آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے وقت پہ میرا حق ہے، اور دوسری بات، میں اگر جاؤں گی تو آپ کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اٹل انداز پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کہاں تھے آپ؟ وہ خاصا لیٹ واپس آیا تھا۔ کب سے محو انتظار؟ عائشہ نے فوراً پوچھا تھا۔ کیوں؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے سوال کرنے کا؟ فراق پیشانی لمحوں میں سکڑی تھی۔ وہ مجھے آج ضروری بات کرنی تھی۔ اب کچھ تو کہنا تھا۔ تو چلو وہ ضروری بات ابھی کر لیتے ہیں۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے بھی سامنے بٹھا لیا۔ ہاں اب بولو، اس نے سبھی چہرے کو دیکھتے شہریار نے پوچھا تھا، اور اسے یوں ایک اٹک اپنی طرف دیکھتے پا کر جو یاد تھا وہ سب بھی بھول گیا۔ ہاں وہ میں نے پوچھا تھا کہ برف سفید ہی کیوں ہوتی ہے، سیاہ کیوں نہیں؟ دھت تیر کی! اس نے بنا چھوئے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ بدحواسی میں الٹا سیدھا منہ سے نکلا تھا، اور یہ جو مجھے دنیا کی سب سے بے وقوف اور احمق لڑکی سمجھتا تھا، تو میں نے آج خود ہی اس کے اندازوں کی تصدیق کر دی ہوں۔ سوال کو غور طلب سوچتے ہیں اس پہ بھائی، مگر براہ کرم ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ کلائی پر پوروں سے اس کا گال تپتپاتے وہ اٹھ گیا تھا۔ وہ خود کو کوستی رہ گئی۔ تایا ابا اور شہریار عشاء کی نماز پڑھ کر واپس لوٹے تو انہوں نے اسے اسٹڈی میں بلوایا تھا۔ جی ابا۔ وہ نماز والی ٹوپی سر سے اتارتا ان کے پاس سامنے آ بیٹھا۔ بیٹھو، میری بات پوری توجہ اور غور سے سننا۔ شہریار بیٹا، رشتے صرف بنانا اہم نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانا بھی اہم ہوتا ہے، پورے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں بیٹا، من چاہے رشتوں کے مقابلے میں ان چاہے رشتوں کو نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہر قدم پہ پل صراط پر چلنے کا گمان ہوتا ہے، یا ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ من چاہے رشتوں کے لیے انسان ہنستے جان کی قربانی کر دے اور اف تک نہ کر دے۔ ان چاہے رشتوں کے لیے سوائی برابر قربانی دینا بھی قیامت کے جھیلنے کے مترادف لگتا ہے۔ مگر بیٹا، اصل قربانی بھی تو وہی ہوتی ہے جو وہ بیوی ہے تمہاری محبت توجہ کی سب سے زیادہ حقدار، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری۔ کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں، مگر جب ہو جاتے ہیں تو انہیں نبھانا پڑتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو نبھانا ان کی چند چیزوں پر ہوتی ہے: محبت، یقین، بھروسہ، اعتبار اور احسان۔ یہ چیزیں اس دو گے تب ہی تو رشتہ مضبوط ہوگا، یہ گھر مضبوط ہوگا۔ ہم سب تمہارے خیر خواہ ہیں بیٹا، اور تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تایا ابا اب خاموش تھے، وہ ابھی بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے گزر چکے تھے اور تیسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ آج آفس سے جلدی اٹھ آیا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو عائشہ کی آواز پر رکا تھا۔ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو چاہے سراہے، اس پر توجہ تو دے۔ عائشہ کے الفاظ سے وہ دو چاروں متفق تھیں۔ اس نے خاموشی سے سنا تھا اور پلٹ گیا تھا۔ اس کی نظریں کتنی دیر سے عائشہ پر تھیں، جو بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کے وہ مصلے سے اٹھی تھی۔ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ اچانک سے پوچھ بیٹھا۔ مانگنے سے ہر چیز کہاں ملتی ہے؟ وہ یاسیت سے کہتی مسکرائی۔ یقین اور صبر سے مانگو تو مل ہی بھی جاتا ہے۔ اور شہریار کے نرم لہجے پر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سب ابو کے گھر افطاری کے ڈنر پر مدعو تھے۔ جامنی رنگ کے لباس میں سلیقے سے بندھے بالوں اور ہلکا میک اپ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی شہریار حسن کی نظریں بھی بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کیا ضرورت تھی وہاں لفنگوں کی طرح مجھ پر نظر جمانے کی؟ کیا سوچتے ہوں گے سب؟ واپسی کی گاڑی پہ اس نے نکتہ اعتراض اٹھایا تھا۔ بٹ مما، کل تو آپ کہہ رہی تھی تمہارے پاپا بہت سڑیال ہیں، کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ دیکھو، اور آج کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ دیکھا سنی نے بہت غلط ٹائم پہ بھنڈا پھوڑا تھا۔ کھوتے تجھے گھر جا کے پوچھتی ہوں میں۔
اچھا، شایار نے ایک معنی خیزی نظر اس پہ ڈالتے سنی سے مزید اپنے بارے میں اس کی غور افزائیوں کو پوچھا۔ وہ بے بس سی بیٹھی سنی کی لن ترانیاں سن رہی تھی، جو جوش میں ہوش کھوتے اس کے سارے راز افشا کرنے کے در پہ تھا۔ وہ لیپ ٹاپ تھامے سیڑھیاں چڑھتا ٹیرس میں آیا تھا۔ آج چاند رات متوقع تھی۔ ٹیرس پہ پہلے ہی سے کسی کی موجودگی نے اسے کھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کو نیچے سے خوش گپا کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا۔ ایک قدم آگے بڑھا تو سفید آنچل لہراتا نظر آیا۔ وہ بالکل اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ دور آسمان پہ نظر ٹکائے کسی اور جہاں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب ہی اس کے آمد سے بے خبر تھی عیشا بہت نرم لہجے میں اسے پکارا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور نہ جانے کتنے سارے آنسو پلکوں پہ ہوتے گالوں پر جھلک آئے تھے۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر خاصی نروس ہوئی تھی، پھر ایک ہاتھ سے چہرہ صاف کر کے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ اور کسی دل کے قریب انسان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے شایار حسن نے زندگی میں پہلی بار جانا تھا۔ اور یہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد کا منظر تھا، جب چاند نظر آ چکا تھا اور سفید رنگ کے کاٹن کے لباس میں ملبوس شایار حسن نے بلائنڈ ساڑی میں سجی عیشا شایار گاڑی میں بیٹھنے ڈنر کے لیے جا رہے تھے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، شایار نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ آج ہی انقلاب کیسے پہلے ساتھ ڈنر اور شاپنگ کی آفر اور اب تعریف وہ مشکوک ہوئی تھی۔ میں ایک اچھا شوہر بننے کی پریکٹس کر رہا ہوں یار، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس نے اچنبھے سے شایار کی طرف دیکھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا اچھا شوہر ہوتا ہے جو بیوی کو دیکھتا ہے، اس کو توجہ دیتا ہے، اس کو سراہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلے سے 3 کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑی، مگر چوتھی تو خود بخود ہو گئی۔ محبت کی بات کر رہا ہوں یار، اور مجھے یقین ہے یہ آنے والے دن اور گزرنے والا ہر لمحہ اس میں اضافہ ہی کرے گا۔ اپنے سامنے موجود شخص کے الفاظ عجیب طرح کی خوشی دے رہے تھے، عجیب طرح کے سرور سے آشنا کر رہے تھے۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرتی ہو عیشا شایار حسن؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آس تھی۔ وہ کیسے آس کو توڑ دیتی، وہ بھی تب جب اسے خود اس شخص کی بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے بڑھے ہوئے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ عید کل تھی، مگر عیشا شایار کے لیے تو اب ہر شب عید تھی۔ اب تو ہر دن شب عید سعید تھی۔ So, it's the end of the novel. I hope you like this novel. It's a short novel story. And if you like this novel, like, share, and comment. And please subscribe to the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.